नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वजअल ली वज़ीरम मिन अहली अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा इन्ना नस्अलुका इल्मन नाफ़िअन रिज़्क़न तय्यिबन व अमलन मुतक़ब्बला अल्लाहुम्मा अरिनल हक़्क़ हक़्क़न वरज़ुक़ना इत्तिबाअह व अरिनल बातिल बातिलन वरज़ुक़ना इज्तिनाबह। आमीन सुम्मा आमीन। सूरे अलक हम कर रहे थे और हमारा पहला हिस्सा सूरे अलक का पिछली क्लास में खत्म हुआ था। 5 आयत सूरे अलक की हमने की थी। उसके बाद दूसरा हिस्सा जो है सूरे अलक का शुरू होता है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कहाँ से? आयत नंबर 6 सूरे अलक। कल्ला इन्नल इंसान लयत्गा, हरगिज नहीं, बेशक इंसान, अलबत्ता वो तो सरकश है। अर्राअहु इस्तगना, ये कि देखता है उसको गनी। इन्ना इला रब्बिका रुजआ, और बेशक तरफ अपने रब के लौटना है, यानी तेरे रब की तरफ ही तुझे लौटना है। यहाँ से जो आखिर तक आयात हैं, ये सूरत का दूसरा हिस्सा है और ये किसके ऊपर नाजिल हुआ? ये अबू जहल के ऊपर नाजिल हुआ। शुरू की आयात का यानी ये पहला हिस्सा था, उसमें हमने पढ़ा था कि ये पहली वही थी जो इंसानियत के ऊपर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर नाजिल हुई, जिसमें इंसानियत को पैगाम क्या दिया? इल्म की कदर और इल्म की अहमियत का इसमें बताया गया। और जो हमें ये चीज़ थोड़ा सा मैं ब्रीफ कर दूं कि क्या था कि अल्लाह ने जो तख्लीक़ आदम के साथ बाद पहला मामला किया था वो भी इल्म सीखने और सिखाने का किया था। यहाँ जो पहली वही आ रही है वो क्या आ रही है? इक़रा, वो भी पढ़ने के ऊपर ही फजीलत पढ़ाई की बताई जा रही है और अहमियत का मालूम हो रहा है कि इंसान को इल्म हासिल करने के लिए, पढ़ने और पढ़ाने के लिए भेजा गया था। लेकिन सिर्फ दुनियावी नहीं बल्कि बिइस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़, उस रब के नाम से पढ़ जिसने तुझे पैदा किया। गोया हर चीज, हर इल्म जो हम हासिल करें उसको हम जोड़ेंगे किससे? रब्बे कायनात से, जो हमारा तख्लीक करने वाला है, हमारा बनाने और पैदा करने वाला है। हर इल्म को जब अल्लाह के साथ जोड़ा जाएगा तो ही वो इल्म जो है वो हमारे लिए नफा बख्श और फायदेमंद साबित होगा। और दुनियावी इल्म जितना मर्जी हम हासिल कर लें, जब तक कि हम अल्लाह का इल्म, अल्लाह की किताब का इल्म, कुरान और सुन्नत का इल्म हासिल नहीं करेंगे, हमें दुनियावी इल्म को भी रब पसंद तरीके के मुताबिक खर्च करने का या इस्तेमाल करने का तरीका नहीं आ सकता। तो लिहाजा अल्लाह सुब्हानहू तआला ने इल्म की फजीलत के हवाले से दूसरी बात बताई। 2 दफा पढ़ने के बाद, बताने के बाद अल्लाह ताला फरमाता है अल्लमल इंसान मा लम यानी। क्या बताया अल्लाह सुब्हानहू तआला ने? अल्लज़ी अल्लमा बिल कलम, उस रब के नाम से जिसने इंसान को कलम के जरिए से इल्म सिखाया। गोया पढ़ने के बाद लिखना बहुत जरूरी है। जब तक कि इंसान पढ़ के या सुन के लिखेगा नहीं, इल्म रासिख हो ही नहीं सकता। लिहाजा इल्म के रसूख के लिए अल्लाह की ईजाद, अल्लाह की ये जो तख्लीक कलम है, इसका इस्तेमाल बहुत जरूरी है। और मैंने आपको बताया था कि क़यामत के दिन एक आलिम के कलम की स्याही को जब तोला जाएगा तो शहीद के खून के कतरे से ज्यादा उसका वजन निकलेगा। तो हमें जब भी कुरान और सुन्नत का इल्म हासिल करें तो आपके हाथों में पेंसिल, पेन होनी चाहिए, ताकि अल्लाह सुब्हानहू तआला यहाँ पे लगाया जाने वाला एक एक नुक्ता जो है जब वो वहाँ पे तोले तो हमारा उस लिखाई का जो वजन है वो शहीद के खून के कतरे से ज्यादा हो जाए। और अल्लाह के नजदीक हदीस में आता है ना, हदीस बताती है हमें मफहूम क्या कि आले अल्लाह के नजदीक आलिम की हैसियत जो है वो आबिद पर ऐसी है जैसी चांद की सितारों के ऊपर है। तो इतनी ज्यादा फजीलत है अल्लाह सुब्हानहू तआला के नजदीक ये इल्म हासिल करने और कराने वालों के लोगों के बारे में या उनके लिए। तो ये इल्म की फजीलत की बात बताई गई। और फिर उसके बाद जो है यहाँ दूसरी जो इसकी टुकड़ा है या आयत सूरत का दूसरा हिस्सा जो है वो किसके लिए आ रहा है? अबू जहल के बारे में। अबू जहल कौन था? अल्लाह ताला ने यहाँ अबू जहल का नाम नहीं लिया, लेकिन जब ये आया, जब अबू जहल के साथ एक पूरा मामला हुआ तो ये आयात नाजिल हुई। और मामला क्या था कि अबू जहल मक्का की बस्ती में वो वाहिद शख्स था उन चंद गिने चुने पढ़े लिखे लोगों में जो मक्का की बस्ती के अंदर रहते थे और पढ़े लिखे थे, उनमें वो सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा एजुकेटेड इंसान था। लेकिन
اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نظر میں وہ کیا ہے؟ جاہل ہے. ابو جہل اس کا نام آتا ہے. ابو باپ، جہل جاہلوں کا. اس کو کیا کہہ کے پکارا جاتا ہے؟ ابو جہل، یعنی وہ جاہلوں کا باپ تھا. کیوں جاہلوں کا باپ تھا؟ کیونکہ اس کو پاس اس قرآن کا علم نہیں تھا. اس کے پاس تو نبی ہونے کے باوجود بھی وہ اللہ کی اس عظیم الشان کتاب کے علم سے بے بہرا تھا. تو اب منہم امیون لا یعلمون الکتاب، اللہ کے نزدیک وہ امی ہیں، وہ جاہل ہیں، جن کے پاس لا یعلمون الکتاب، اس الکتاب کا علم نہیں ہے. اس کی چاہے دنیا میں جتنا مرضی ہم بڑے عہدے پر پہنچ جائیں، ہم چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس بن جائیں، ہم کنسلٹنٹس بن جائیں، ہم انجینئرز، ہم سائنٹسٹ بن جائیں، ہم کچھ بھی بن جائیں، لیکن اگر اس الکتاب کا علم نہیں ہے تو اللہ کی نظر میں ہماری حیثیت کیا ہے؟ امی، جاہلوں کی طرح کی ہے. یہ ابو جہل ان لوگوں میں سے تھا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تبلیغ دین کے لیے انتہا سے زیادہ تکلیفیں پہنچایا کرتے تھے، ایذا رسانیاں دیا کرتے تھے. اور ایک مرتبہ ابو جہل نے کہا، جب حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم ہوا کہ انذر عشیرتک الاقربین، اور اس کے بعد کہا گیا کہ فاصدع بما تؤمر، جہاں کے پکارے کہہ دو جا کے، واعرض عن المشرکین، مشرکین سے اعراض کر لو، تم جاؤ اور جا کے ہاں کے پکارے اللہ کی توحید کا اعلان کرو. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حرم کے آگے، خانہ کعبہ کے آگے کھلم کھلا نماز پڑھنی شروع کر دی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ عمل کیا تو مشرکین مکہ سے بالکل گوارا نہیں ہوتا تھا. انہوں نے سارے مشرکین مکہ کو ایذا رسانیاں شروع کر دی، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی ہاتھ بھی نہیں ڈال سکتا تھا، کیونکہ ابو طالب رضی اللہ عنہ کا ایک سرپرستی ان کے ساتھ موجود تھی. انہوں نے ان کو اپنی امان میں رکھا ہوا تھا اور وہ قبیلے کے سردار تھے. ان کے ہوتے ہوئے کوئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ نہیں کہہ سکتا تھا. لیکن یہ پھر بھی اتنا سخت اور اتنا بدبخت تھا کہ اس نے یہ کہا کہ جب میرا دل کرتا ہے کہ جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم زمین پر سجدے میں جائیں تو میں اپنے پیر سے ان کے گردن پہ پاؤں رکھ دوں اور ان کے سر کو جو ہے وہ مسل دوں بالکل. اور یہی کام کرنے کے لیے جب وہ آگے بڑھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب جانے لگا، یہ نیت لے کے جب آگے گیا تو اس کو دیکھا سارے لوگ وہاں بیٹھے تھے، اور وہ یہ کہہ کے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہی سجدے میں گئے وہ آگے بڑھا یہ عمل کرنے کے لیے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں نے دیکھا کہ وہ ایک دم سے پیچھے ہٹے جا رہا ہے. تو پیچھے ہٹے جا رہا ہے اور وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نہیں جا سکا. لوگوں نے بھی پوچھا اور اس کی ہوائیاں اڑی ہوئی بالکل ہونک اس کی شکل وہ لے کے جب وہ واپس پلٹ کے آئے تو لوگوں نے کہا ہم نے تو دیکھا کہ تمہیں وہاں پہ تو کوئی بھی نہیں تھا، تو تم کیا یوں کر رہے تھے؟ تو اس نے اس آگے سے یہ کہا کہ میں نے دیکھا کہ میرے اور نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان میں جو ہے ایک گہری خندق ہے، اور وہاں پر جو ہے بہت لمبے لمبے جو ہے میں نے کچھ پروں والے لوگ دیکھے، اور اگر میں آگے بڑھتا تو وہ میری بوٹیاں نوچ لیتے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ اگر وہ آگے بڑھتا مجھے ہاتھ لگانے کے لیے تو فرشتے اس کی بوٹیاں نوچ لیتے اور اس کو ختم کر دیتے. تو وہ ابو جہل آگے ہی نہیں بڑھ سکا. جب یہ معاملہ ہوا تو اس کے فوراً بعد یہاں پر جو ہے یہ آیات نازل ہوتی ہیں، کلا ان الانسان لیطغی، ہرگز نہیں، بے شک انسان البتہ وہ تو سرکشی کرتا ہے. یہ کہ دیکھے تو، یہ کہ دیکھتا ہے اس کو بے نیاز، یعنی وہ سب بے نیاز ہی سمجھ بنتا ہے. وہ کہتا ہے مجھے تو کچھ ہوگا ہی نہیں، میں تو ہر چیز سے بے نیاز ہوں. ان الی ربک الرجع، بے شک تیرے رب کی طرف ہی اس کو لوٹنا ہے. ارأیت الذی ینہا، اب دیکھیے یہ آیات، کیا دیکھا تو نے اس شخص کو، ینہا وہ روکتا ہے، منع کرتا ہے، عبدن ایک بندے کو، اذا صلی جبکہ وہ نماز پڑھتا ہے. ارأیت کیا دیکھا تو نے، ان کا علی الہدی یہ کہ ہو وہ اوپر ہدایت کے، او امر بالتقوی یا وہ حکم دیتا ہے ساتھ تقوی کے. ارأیت یعنی یہ کس کے بارے میں آ رہا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو تقوی کا حکم دے رہے ہیں، اور تو نے دیکھا نہیں کہ وہ تو ہدایت پر ہیں، وہ تو تقوی کا حکم دے رہے ہیں، اور تو اسی بندے کو روکتا ہے نماز پڑھنے کے لیے جبکہ وہ نماز پڑھ رہا ہو. ارأیت کیا دیکھا تو نے، ان کذب وتولی یہ کہ جھٹلایا اور وہ پھر گیا. یہ کس نے کیا؟ یہ ابو جہل نے کیا. ساری باتوں کو جھٹلا دیا، واپس پلٹ کے گیا. الم یعلم بان اللہ یری، کیا نہیں وہ جانتا یہ کہ اللہ تعالیٰ وہ دیکھ رہا ہے اس کو. کلا ہرگز نہیں، لئن لم ینتہی البتہ اگر نہیں وہ باز آیا، لنسفعا بالناصیہ البتہ ہم ضرور گھسیٹیں گے اس کی پیشانی سے پکڑ کر اس کو. کیسی پیشانی کو؟ ناصیۃ کاذبۃ خاطئہ، ایسی پیشانی جو جھوٹی بھی ہے اور خطا کار بھی ہے.
فَلْيَدْعُ نَادِيَهُ، بس بلا لے وہ اس اپنے ہم نواؤں کو. یہ بات بھی ابو جہل نہیں کی تھی کہ مجھے کوئی کچھ کیسے کہہ سکتا ہے، میں اپنے سارے کارندوں کو اور سارے چیلوں کو بلا لوں گا اور وہ سب آ کے یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لوگوں کو جو ہے وہ نیست و نابود کر دیں گے اور ختم کر دیں گے. میں ابھی سب کو آواز دوں گا اور سب آ جائیں گے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بلا لے اپنا ہم نواؤں کو. فَلْيَدْعُ نَادِيَهُ سَنَدْعُ الزَّبَانِيَ، ان قریب ہم بھی پکاریں گے کس کو؟ زبانیہ کو، جہنم کے داروغے کو ہم بلائیں گے. بلاتا ہے تو بلائے، لوگ بلانا چاہتا ہے ساری دنیا کو اکٹھا کر لے، ہم جہنم کے داروغہ کو بلائیں گے. کلا، ہرگز نہیں، لا تطیعہ، نہیں تم اطاعت کرو اس کی، واسجد، اور سجدہ ریز ہو جاؤ، واقترب، اور اللہ کے قرب حاصل کر لو. تو گویا سمجھایا یہ جا رہا ہے کسی کے کہنے میں آنے کی ضرورت نہیں ہے. کوئی لاکھ تمہیں روکنا چاہے نماز سے، کوئی لاکھ اپنی فوجیں بلا لے تمہیں نماز کے عمل سے روکنے کے لیے، تمہیں اس کی اطاعت کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، تمہیں ان سے ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. تم اپنے رب کے حضور سجدہ ریز بھی ہوا کرو، اس کا قرب بھی حاصل کرنے کے معاملات کیا کرو. یہ ساری کی ساری جو گیدڑ بھبکیاں یہاں پر ہیں دنیا میں ان کی، یہ یہی کے یہی رہ جائیں گی. اللہم لا تجعلنا منہم. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ایسے لوگوں سے محفوظ رکھے جو نمازوں کو روکنے والے ہوتے ہیں. یہ عمل تو ابو جہل نے کیا تھا کہ ڈائریکٹلی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو روک رہا تھا. آج ہم نمازوں سے روکنے کا معاملہ کیسے کیسے کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. ادھر کوئی بچہ نمازی بنتا ہے، مسجد آ رہا ہے، مسجد جا رہا ہے، تو لوگوں نے تانے مارنا شروع کر دیتے. یہ کیا مسجد آ رہا ہے، مسجد جا رہا ہے، مسجد آ رہا ہے، مسجد، یہی کام لگا رکھا ہے تم نے، تمہیں دنیا میں اور کوئی کام نہیں ہے. اچھا جی، اب نماز کا ٹائم ہو گیا، چلیں جی نماز پڑھنے سب مسجد چلے جاتے ہیں. ہائی لوگ ٹھٹے لگانے شروع ہو جائیں، ان کا مذاق اڑانا شروع ہو جائے. کیا ہے تم بہت زیادہ مولوی ہو گئے ہو، ہر وقت نمازوں کو مسجد ہی جا کے پڑھنا ہے. یہ سب نمازوں سے روکنے کا رویہ. پھر ہمارے ساتھ یہ معاملات کہ ہم سب جب کسی گیدرنگ اور محفل میں بیٹھے ہوتے ہیں، ادھر نماز کا ٹائم ہوتا ہے. آج ہم مسلمان معاشرے میں رہتے ہوئے اتنی ہمت اور وہ نہیں رکھتے طاقت اپنے اندر کہ سارے لوگوں کو زور سے کہہ دیں کہ نماز کا ٹائم ہو گیا ہے تو سب لوگ نماز پڑھنے اٹھ کر شرم محسوس کرتے ہیں. ہم نماز میں یہ فرض عبادت ہے، اس کو بتا کر کرنے کا اجر ہے. لہٰذا ہر کس بھی اس بات میں مت جھجکیے کہ جی میں نماز کے لیے اٹھوں گی تو ایک ریا اور نمود و نمائش کا معاملہ ہو جائے گا. لوگ کہیں گے یہ تو بڑا دکھا دکھا کے نماز پڑھتی ہے. فرض کام کو میں نے پہلے بھی بتایا تھا، دکھا کر کرنے کا اجر، تاکہ لوگ اگر روک رہے ہیں تو وہ بھی کریں. یاد رکھیے گا یہ شیطان کے حربے ہیں، یہ شیطان کی ٹرکس ہیں کہ وہ کہتا ہے تم تو بڑا لوگوں میں آ جائے گا، دکھاوا ہو جائے گا، یہ تو دکھاوا ہو جائے گا. لوگ کہیں گے یہ تو دیکھو نماز دکھا کے پڑھتی. ابھی کسی بچی نے میرے سے ایسے ہی پوچھا کہ ہم جب نماز پڑھتے ہیں اس طرح اسکول کلاس وغیرہ میں کالج میں، تو وہاں پہ لوگ لڑکیاں یہ کہیں گی کہ یہ دیکھو سب کو دکھا کے نماز پڑھی، یہ تو شو مار رہی ہے نا. تو یہ بات کبھی نہیں سوچنی. کیا سوچنا ہے؟ یہ تو فرض ہے، یہ تو دکھا کر ہی پڑھنی ہے. ہاں جو نفل ہے وہ نہیں دکھانی. میں تو 2 بجے کی اٹھی ہوتی ہوں، تہجد پڑھتی ہوں، پھر میں دعائیں مانگتی ہوں، پھر یہ تسبیح پھر وہ تسبیح، یہ بتانے کی کوئی ضرورت نہیں. تو میں نے اشراق پڑھنی ہوتی ہے نا، وہ میں چاشت بھی پڑھتی ہوں، یہ بتانے کی کوئی ضرورت نہیں. وہ نفل عبادت ہے، وہ آپ کا اور اللہ کا معاملہ. لیکن فرض کے لیے بتا کے کرنا ہے، یہی اقیم الصلاۃ ہے نا، یہی تو اقیم الصلاۃ ہے. اور پھر روکنے کا رویہ جو پڑھ رہا ہے اس کے ساتھ مل جائیں، اور اگر کوئی اٹھ کے اس کے بارے میں کچھ بول رہا ہے، روکنے کا معاملہ ابو جہل والا کر رہا ہے، تو آپ نے اس کو نگیٹ کرنا ہے اور خود اٹھ کے اس کا ساتھ دینا. اللہ ہمیں انہی لوگوں میں شامل فرمائے اور اپنا قرب بھی عطا فرمائے. صدق اللہ العظیم. سورہ قدر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ قدر مکی سورت ہے اور بڑی ہی اہمیت کی حامل یہ سورت. کیا ہمیں کہہ رہی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر. بے شک ہم نے نازل کیا ہے اس کو لیلۃ القدر میں. دیکھیے 2 مرتبہ اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں فرما رہے ہیں ہم نے، پھر ہم نے. انا بے شک ہم نے، اللہ یہ بھی فرما سکتے تھے نا انا انزلہ بھی تو کہا جا سکتا تھا. عربی سمجھ آتی ہے نا. انزلناہ کیوں کہا؟ بے شک ہم نے نازل کیا ہے اس کو.
گویا اللہ سبحانہ تعالیٰ اس بات کی اہمیت پر زور دے رہے ہیں کہ آج بھی دیکھو قرآن ختم ہونے والا ہے. جب قرآن کتاب شروع ہوئی تھی تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا فرمایا تھا؟ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک کرنے کی ضرورت نہیں ہے. تبھی تو یہ ہدی للمتقین بنے گی. تو آگے اللہ تعالیٰ بار بار فرماتے رہے فلا تکونن من الممترین، شک کرنے والوں میں سے مت ہونا. آج آخری دفعہ پھر قاریہ قرآن کے دلوں میں سے شک کو نکالا جا رہا ہے. بے شک ہم ہی نے نازل کیا ہے اس کو. آج بھی اگر تمہارے دلوں میں یہ شک اور شبہ ہے کہ یہ قرآن اللہ کی کتاب ہے کہ نہیں، یہ احکام اللہ کی طرف سے آئے ہیں کہ نہیں، تو ان شک اور شبہ کو اپنے اندر سے نکال دو. شک کیوں نکالنا ضروری ہے؟ کیونکہ اگر شک آ جائے نا اپنے اندر تو ایمان کے راستے میں یہ رکاوٹ پیدا کر دیتا ہے. شک ایمان کے راستے میں ہمیشہ رکاوٹ پیدا کرتا ہے. لہٰذا اس شک کو اپنے اندر سے نکال دو. اور کیا ہے یہ نازل کیا ہے ہم نے اس کو فی لیلۃ القدر، ایک ایسی رات میں جو بہت قدر والی ہے، بہت بابرکت رات میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کو اتارا ہے. یہ ایسی قدر و منزلت والی رات ہے کہ جس کے بارے میں آتا ہے، حدیث بتاتی ہے کہ یہ لیلۃ القدر ایسی رات ہے کہ یہ 1000 راتوں سے بہتر ہے. اور بخاری اور مسلم میں ابو ہریرہ کی حدیث آتی ہے کہ یہاں بیان کیا کہ وہ جو شخص شب قدر میں ایمان کے ساتھ اور اللہ سے اجر کی خاطر عبادت میں کھڑا رہا، اس کے تمام پچھلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. یہ ایسی قدر و منزلت والی رات ہے. کیسی قدر و منزلت والی رات ہے؟ یہ وہ قدر و منزلت والی رات ہے کہ جس رات میں یہ قرآن نازل ہوا، جو قدر و منزلت والی رات ہے، اس رات میں ہونے والی ہر چیز اہم ہو گئی. اس رات میں کیا ہوا؟ قرآن نازل ہوا. جب یہ قرآن نازل ہوا، جس غار میں نازل ہوا وہ غار سب سے اہم ہو گیا، غار ثور. یہ جس بستی میں نازل ہوا وہ بستی ام القریٰ بن گئی. یہ جن لوگوں کے اوپر نازل ہوا وہ اصحابی کالنجوم ہو گئے اور بہترین لوگ ہو گئے. یہ جس امت پر نازل ہوا وہ امت کون سی امت بن گئی؟ خیر امت بن گئی. یہ بہترین امت وسطن بن گئی. جن لوگوں پر نازل ہو رہا ہے کیا خیال ہے یہ لوگ بہترین نہیں ہو جائیں گے؟ جن لوگوں کے دلوں میں یہ آ رہا ہے، جن لوگوں کے یہ ساتھ اس کے پڑھنے پڑھانے اور سننے سنانے کے معاملات ہو رہے ہیں، تو کیا یہ پھر وہ لوگ اہم نہیں ہو جائیں گے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا خیرکم، تم میں سے بہترین وہ ہیں. کون ہے؟ من تعلم القرآن وعلمہ، جو قرآن کو پڑھتے ہیں اور اس کو سکھاتے ہیں، جو سیکھتے ہیں اور سکھاتے ہیں، پڑھتے ہیں اور پڑھاتے ہیں، وہ بہترین لوگ ہو جائیں گے. تو لہٰذا کتنی بہترین رات ہے یہ، کتنی بابرکت رات ہے. اس کی قدر و قیمت اور اہمیت کا اندازہ ہو رہا. جب یہ ہمارے اوپر آ رہی ہے، ہم اس کو سیکھ رہے ہیں، کبھی اپنے آپ کو انڈر ایسٹیمیٹ نہیں کیا کریں. ہم وہ لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے اس کام کے لیے چنا ہے. قرآن پڑھانے کے لیے، قرآن سنانے کے لیے اور قرآن سننے کے لیے ہمیں اللہ نے یہاں پہ لا کے بٹھا دیا ہے. کتنے لوگ ہیں، کہاں کہاں تک یہ دعوت پہنچتی ہے، لیکن کون آتے ہیں؟ جن کو اللہ لے کر آتا ہے، جن کو اللہ چن لیتا ہے. تو کبھی بھی اپنے آپ کو انڈر ایسٹیمیٹ نہیں کرنا. یہ اللہ ہمیں اس کا عامل بھی بنائے، عالم بھی بنائے اور عامل قرآن بھی بنائے. اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کی جو قدر و قیمت ہے اس کا کیسے حوالہ ہمیں ملتا ہے ایک اور، کہ یہ ایک بڑے ہی اندازے والی رات ہے. قدر اندازے کو بھی کہتے ہیں. ایک بڑے اندازے سے اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کو نازل کیا. کتنے اندازے سے نازل کیا گیا تھا آپ دیکھیے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے 571 ایئرز تک کوئی نبی نہیں آیا. اس کے بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے تو 625 سال کے بعد، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر جب 40 برس کی ہوئی، تب یہ قرآن جو ہے یہ اتارا گیا. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اتنے زبردست اندازے کے مطابق اس کو اتارا کہ یہ جس بستی میں آیا وہاں 2500 سال تک کوئی نبی نہیں آیا تھا. کوئی نبی نہیں آیا ہے. وہ پورے کے پورے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مکہ کے لوگوں کو پہلے ٹرین کیا اس قرآن کے بار کو اٹھانے کے لیے. اور یہ صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ قرآن پاک ہی رمضان المبارک میں نہیں اتارا، بلکہ حدیث ہمیں بتاتی ہے، روایت میں کیا آتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہر کتاب کو رمضان المبارک میں ہی اتارا. جتنی 4 الہامی کتابیں آئیں ساری رمضان المبارک میں آئیں. صحف ابراہیمی یہ بھی پہلی رمضان المبارک میں آئی.
اس کے بعد اس کے 2000 سال کے بعد 2 رمضان المبارک کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اوپر تورات کو نازل کیا گیا۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ نے 300 سال کے بعد حضرت داؤد علیہ السلام کے اوپر زبور نازل کی اور وہ 6 رمضان المبارک کو نازل ہوئی، 2 رمضان المبارک پہ۔ پھر اس کے 200 سال گزرنے کے بعد 12 رمضان المبارک کو انجیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اوپر نازل کی گئی، اور اس کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے میں نے آپ کو بتایا 625 سال کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر قرآن مجید 21 یا رمضان المبارک یا لیلۃ القدر میں رمضان المبارک کی کسی رات پہ جو ہے اس کو نازل کیا گیا۔ ٹھیک ہے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ساری کی ساری رمضان جو الہامی کتابیں ہیں وہ رمضان المبارک میں ہی نازل کی تھی، یہ صرف ایک کتاب نازل نہیں کی۔ پھر اس کا ایک اور مطلب یہ بھی آتا ہے کہ یہ وہ رات ہے لیلۃ القدر جس کے اندر تقدیر کے فیصلے ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تقدیر کے فیصلے ہوتے ہیں۔ تقدیر کے فیصلے کا کیسے پتہ چلتا ہے؟ اسی بات کا قرآن ہی ہمیں حوالہ دیتا ہے، سورہ دخان میں آتا ہے اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ، اس کو بے شک ہم نے اس قرآن کو ایک برکت والی رات میں نازل کیا ہے، اور یہ وہ برکت والی رات میں کیا ہوتا ہے؟ فِيهَا يُفْرَقُ كُلَّ أَمْرٍ حَكِيمٍ، اس میں تمام امور کے حکمت والے رب کی طرف سے فیصلے کر دیے جاتے ہیں۔ تو یہ ہمیں بتا رہی ہے کہ اس میں تقدیر اندازے جو ہے نا، اللہ تعالیٰ قسمتوں کے تقدیر کے فیصلے کر دیتا ہے۔ یہ وہ برکت والی رات لیلۃ القدر کی رات کب آتی ہے؟ قرآن ہی بتاتا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں اس قرآن کو نازل کیا گیا۔ تو لہٰذا یہ رات رمضان المبارک کی ایک رات ہے۔ رمضان المبارک میں اللہ تعالیٰ نے اس رات کو، اس قرآن کو کیوں نازل کیا؟ دیکھیے رمضان کا مطلب ہوتا ہے، رمضان کہتے ہیں خریف کی فصل، بیسیکلی رمضان کہتے ہیں جلانے کو۔ ٹھیک ہے، تو خریف کی فصل سے پہلے جو بارش برستی ہے وہ ماحولیاتی آلودگی کو ختم کر دیتی ہے، دور کر دیتی ہے، اور اس کو رمضان بھی کہا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ رمضان المبارک میں کیا کرتے ہیں؟ مومنوں کے گناہوں کو جلانے کا معاملہ کرتے ہیں، روزانہ مومنوں کے گناہوں کو جلاتے ہیں، حتیٰ کہ آخری رات کو اللہ سبحانہ تعالیٰ سارے گناہوں سے اس کو آزاد کر دیتے ہیں۔ تو انتہائی خوبصورت مہینہ جس مہینے میں نازل ہوا، اس مہینے کو بھی بابرکت بنا گیا۔ تو یہ قرآن پاک کی فضیلت کا معاملہ ہے، برکت والی رات ہے، اور تقدیروں کے فیصلے ہوتے ہیں، اور نہایت اندازے سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کو اس وقت نازل کیا جب ساری کی ساری انسانیت خراب ہو چکی تھی، ضرورت تھی کہ اب ان کو یہ چیز نازل کی جاتی۔ اب قرآن کے حوالے سے یہ رات کون سی ہے؟ اب اس کو ہم دیکھتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ آگے فرماتا ہے لیلۃ القدر، لیلۃ القدر وہ رات ہے، خیر بہتر ہے، من الف شہر، 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ سورت نازل کب ہوئی؟ اس کے پس منظر میں یہ آتا ہے یہ بات کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ بیٹھے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم، ابن جریر کی یہ روایات آتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا جو 80 سال تک یا 1000 مہینے تک عبادت کرتا رہا اور جہاد کرتا رہا، جہاد کی عبادت کرتا رہا۔ پھر ایک اور آتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا جو ساری رات عبادت کرتا اور دن بھر جہاد کرتا، اور یہ کام اس نے 1000 مہینوں تک کیا۔ صحابہ کرام بڑے حیران ہوئے، انہوں نے دل میں سوچا کہ یہ تو ان کی تو اتنی لمبی عمریں تھیں، اور انہوں نے اتنی 1000 مہینوں تک یہ کام کیے۔ 1000 مہینے کتنے بنتے ہیں؟ 83 years and 4 months۔ ٹھیک ہے، 83 سال اور 4 مہینے بنتے ہیں 1000 مہینے۔ اب وہ لوگ بڑا حیران ہوئے اور رش کرنے لگے کہ ان کی اتنی لمبی عمریں تھیں، تو ہماری تو اتنی لمبی عمریں نہیں، تو وہ تو ہم سے بہت زیادہ اجر سمیٹ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور مرتبہ ایک اور بھی بات بتائی، اور ایک اور روایت یہ آتی ہے، آپ نے 4 لوگوں کا ذکر کیا بنی اسرائیل کے، اور آپ نے فرمایا کہ حضرت زکریا علیہ السلام،
حضرت یوشع بن نون اور حضرت ایوب علیہ السلام اور حزقیل کا نام آتا ہے کہ حزقیل جو تھے وہ چوتھے شخص تھے جن کو حزقیل پورا نام کا کیا ہے، حزقیل بن عجوز. یہ 4 لوگوں کا آپ نے بتایا کہ بنی اسرائیل کے یہ سب سے زیادہ عبادت گزار شخص تھے کہ انہوں نے 80 سال تک ایسے عبادت کی کہ ایک لمحہ بھی انہوں نے اللہ کی نافرمانی نہیں کی، رتی بھر بھی اللہ کی نافرمانی نہیں کی. تو صحابہ کرام اس بات پر بھی بڑا متعجب ہوئے. تو حضرت جبرائیل علیہ السلام فوراً یہ صورت لے کر اترے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشخبری دی اور فرمایا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے وہ آپ کے اصحاب کے متعجب ہونے کے اوپر بہت حیران ہوئے ہیں، اور اسی لیے اللہ تعالیٰ نے یہ آپ کی امت کے لیے ایک خوشخبری آپ کو عطا کرتی ہے کہ آپ کی امت اگر اس ایک رات کو پالے گی تو اس ایک رات کی عبادت کا اجر جو ہے وہ 1000 مہینوں سے بہتر ہو جائے گا. سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ نے اتنا بہترین اجر میرے اور آپ کے لیے سمیٹ کے رکھ دیا. اس رات کو کب پانا ہے؟ رمضان. احادیث بہت ساری آتی ہیں، بہت روایات آتی ہیں مختلف اوقات کے حوالے سے، لیکن نچوڑ میں آپ کو بتا دیتی ہوں. اس وقت اتنا وقت تو نہیں ہے کہ میں ایک احادیث آپ کو بتاؤں، لیکن نچوڑ یہ ہے کہ رمضان المبارک کے آخری عشرے کے آخری ہفتے کی طاق راتوں میں ان کو تلاش کیا جائے. آخری ہفتے کی طاق راتوں میں ان کو تلاش کیا جائے. تو وہ 23، 25، 27 اور 29 بھی بنتی ہے خاص طور سے. تو اس میں ہوتا کیا ہے، بہت لمبی روایت آتی ہے حضرت کعب بن احبار کی رحمت اللہ علیہ، بہت لمبی روایت یہ دیتے ہیں، بہت خوبصورت ہے. میرا دل ہے کہ آپ لوگوں کو بتاؤں، اور میں ضرور بتاؤں گی کہ وہ کہتے ہیں کہ اس رات جو ہے ایک حدیث پہلے تو روایت یہ آتی ہے کہ اس رات کتنے فرشتے اترتے ہیں. دیکھیں اس میں آ رہا ہے تنزل الملائکۃ، اس میں فرشتے اترتے ہیں. تو حدیث کی روایت سے پتہ چلتا ہے کہ اس میں اتنے فرشتے اترتے ہیں کہ جو زمین پہ پائے جانے والے سنگریزے ہیں، پتھر ہیں، ان سے بھی زیادہ تعداد میں فرشتے زمین پر اترتے ہیں. اور کیا ہے وہ جو روایت لمبی سی ہے جس کا مفہوم میں آپ کو بریفلی بتاؤں گی، وہ یہ ہے کہ سدرۃ المنتہا وہ بیری کا درخت ہے، وہ درخت ہے جس کے آگے حضرت جبرائیل علیہ السلام نہیں پہنچ سکتے. حضرت جبرائیل علیہ السلام اس سدرۃ المنتہا کے سینٹر میں پائے جاتے ہیں، مقیم رہتے ہیں. اس سدرۃ المنتہا کی ہر ٹہنی کے اوپر اتنے فرشتے موجود ہیں کہ ہم ان کو گن نہیں سکتے. اس رات کو اللہ تعالیٰ ان کو آواز لگاتے ہیں کہ جبرائیل ان فرشتوں کو لے کے زمین کی طرف جاؤ، اور وہ سارے فرشتے سدرۃ المنتہا کے اوپر رہنے اور پائے جانے والے فرشتے زمین کی طرف آتے ہیں. اور جب وہ نمی زمین میں آتے ہیں تو وہ ہر طرف پھیل جاتے ہیں، سجدے کرتے ہیں، اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اور جو اللہ کے بندے اس وقت عبادت میں مصروف ہوتے ہیں ان کے لیے دعائے رحمت اور استغفار کرتے ہیں. اور کیا کرتے ہیں یہ کہاں کہاں نہیں جاتے؟ تو حدیث وہ روایت بتاتی ہے کہ یہ ہر گرجے میں، آتش کدے میں، مندر میں، بت خانے میں، اور وہ جگہیں جہاں شرک کیا کام کیے جاتے ہیں وہاں پر یہ نہیں جاتے. کوڑے کرکٹ والی جگہوں میں بھی نہیں جاتے، جہاں نشے والا شخص ہوتا ہے وہاں بھی نہیں جاتے، اور جس گھر میں یا جس جگہ نشے والی چیزیں پائی جاتی ہیں یہ وہاں پر بھی نہیں جاتے. جن گھروں میں گھنٹیاں یا بجانے والی چیزیں موجود ہوتی ہیں وہاں بھی نہیں جاتے، اور جن گھروں میں بت ہوتے ہیں یہ وہاں بھی نہیں جاتے. اب ہماری ایک بہت سی عادت ہے کہ ہم نے اپنی دیواروں پہ جو ہے وہ اپنی شادی کی، اپنے بچوں کی، اپنی فیملی فوٹوگرافز لگا کے رکھی ہوتی ہیں، تو پھر فرشتوں نے تو ان بتوں کی جگہ پر نہیں آنا. تو یہ بات ہمیں روایت سے پتہ چلتی ہے کہ فرشتے ان جگہوں پر نہیں جاتے جہاں پر بت پائے جاتے ہیں. لہٰذا جب بھی عبادت کریں تو خدا را یہ تصویروں والی ساری چیزیں، یہ اخبار، یہ رسالے، یہ سب کسی دراز میں الماری میں رکھ کے بند کریں، ساری تصویریں اتار کے رکھیں، کیونکہ فرشتوں نے پھر وہاں پہ آپ سے مصافحہ کرنے تو نہیں پہنچنا کم سے کم. خیر، اب یہ جب یہاں پر پائے جاتے ہیں تو کیا ہوتا ہے، حضرت جبرائیل علیہ السلام مومنوں سے جا کے مصافحہ کرتے ہیں، ہاتھ ملاتے ہیں.
اور اس کی نشانی یہ ہے کہ رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، آنکھیں دل نرم پڑ جاتے ہیں اور آنکھوں سے آنسو بہ نکلتے ہیں۔ یہی بات تھوڑے عرصے پہلے کی بات ہے کہ میری بہن سے میری بات ہوئی تو اس نے مجھے بتایا کہ آج جو ہے نا وہ لیلۃ القدر کی رات گزری ہے، اور میں نے کہا تمہیں کیسے پتا چلا؟ تو اس نے مجھے ایگزیکٹلی یہی نشانیاں بتائی کہ میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے اور میرا دل نرم جیسے ہو گیا اور میری آنسو نکل آئے۔ یہ وہ وقت ہوتا ہے اگر ایسے محسوس ہو تو سمجھ لیجیے کہ جبرائیل امین کا ہاتھ آپ کے ہاتھ میں ہے۔ سن کر ہی رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو لیلۃ القدر نصیب فرمائے۔ بدبخت ہے وہ شخص جو لیلۃ القدر کی رات کو پائے اور اس میں عبادت کرنے سے محروم رہ جائے۔ اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم اس راتوں کو پائیں بھی، عبادت بھی کریں۔ ہر منافق کے اوپر یہ اور فاسق کے اوپر یہ رات بہت بھاری ہوتی ہے، اس سے نہیں جانا جاتا اس رات میں۔ خیر، اب جب یہ مصافحہ کرتے ہیں تو پھر انسان جو ہے وہ 3 چیزیں بتائی ہیں، لا الہ الا اللہ پڑھے۔ حضرت عائشہ نے پوچھا یا کسی امہات المومنین میں سے غالباً حضرت عائشہ نے حضور سے پوچھا کہ اگر میں اس رات کو پاؤں تو پھر میں کیا دعا مانگوں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی، کہ اللہ تو معاف کرنے والا ہے، معاف کرنے کو پسند کرتا ہے، مجھے معاف فرما دے۔ تو گویا اللہ سے معافی طلب کرے۔ اور ایک اور جگہ آتا ہے کہ 3 مرتبہ لا الہ الا اللہ پڑھے۔ پہلی دفعہ جب وہ پڑھے گا تو اس کی گناہوں سے بخشش ہو جائے گی، دوسری دفعہ جب وہ پڑھے گا تو آگ سے نجات مل جائے گی، اور تیسری دفعہ جب وہ پڑھے گا تو جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ سبحان اللہ، یہ نکلتا ہی ان کے لوگوں کے منہ سے ہے جو سچے دل سے ان باتوں پر عمل کرنے والے ہوتے ہیں، اللہ کے احکامات کو ماننے والے ہوتے ہیں۔ کسی نے کہا کہ اگر وہ سچائی سے پڑھے تو انہوں نے کہا یہ تو نکلے گا ہی اس کے شخص کے دل سے، جو زبان سے، جو دل میں سچائی رکھنے والا ہوتا ہے۔ لا الہ الا اللہ، محمد رسول اللہ بھی آپ پڑھ لیں پورا، لیکن اگر آپ سے دیکھیں افضل الذکر کیا بتایا گیا ہے؟ لا الہ الا اللہ، یہی بتایا گیا ہے نا، تو یہ افضل الذکر۔ پھر اب یہ ہے کہ یہ فرشتے جو ہیں یہ فجر تک رہتے ہیں وہاں پر، فجر تک وہیں پر رہتے ہیں، اور اس کے بعد یہ اوپر چڑھنا شروع ہوتے ہیں۔ اور سب سے پہلے کون چڑھتا ہے؟ سب سے پہلے حضرت جبرائیل علیہ السلام چڑھتے ہیں۔ کہاں چڑھتے ہیں؟ پہلے آسمان پر، اور ان کے بعد آہستہ آہستہ سارے فرشتے شام تک پہلے آسمان پر پہنچتے ہیں۔ ٹھیک، اب شام تک سارے فرشتے یعنی پورا ایک دن اور رات جو ہے وہ گزار کے شام تک یہ اوپر پہنچے۔ اب جب فرشتے اوپر جاتے ہیں تو حضرت جبرائیل علیہ السلام کیا کرتے ہیں؟ اپنے پروں کو کھول دیتے ہیں۔ اپنے پروں کو جب وہ کھولتے ہیں تو وہ خاص پر 2 سبز رنگ کے پر جن کو انہوں نے کبھی نہیں کھولا ہوتا، ان کو بھی وہ اس دن کھول دیتے ہیں۔ اور جب سارے فرشتے اوپر چڑھتے ہیں تو یہ پہچان ہوتی ہے کہ اس دن کا سورج جو ہوتا ہے وہ ذرا دھندلا سا ہوتا ہے، کیونکہ حضرت جبرائیل اور باقی سارے فرشتوں کے جو پر ہیں وہ سورج کے نور کو مدھم کر دیتے ہیں، سکون سے طاری ہوتا ہے۔ پھر وہ سب پہلے آسمان پر پہنچتے ہیں تو وہاں پہ پائے جانے والے فرشتے ان آنے والے فرشتوں سے پوچھتے ہیں۔ وہ حدیث ہمیں بتاتی ہے نا فَاذْكُرُونِی أَذْكُرُکُم کے حوالے سے کہ ملائکہ سیر کر رہے ہوتے ہیں، ہے نا۔ اچھا، وہ ایک اور بھی بات میں یاد کرنا بھول گئی کہ اچھا فرشتے سیر کر رہے ہوتے ہیں، اور جب وہ اوپر جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان سے پوچھتا ہے کہ تم نے کس حال میں پایا؟ تو اس یہی معاملات پھر شروع ہو جاتا ہے۔ سارے فرشتے پوچھتے ہیں کہاں سے آ رہے ہو، فلاں کیا کر رہا تھا، فلانا کیا کر رہا تھا، فلانی کیا کر رہی تھی، ان کے سب ناموں سے ایک ایک بندے کے بارے میں پوچھتے ہیں۔ وہ سارے فرشتے ان بندوں کے بارے میں ان فرشتوں کو بتاتے ہیں، حتیٰ کہ پورا دن اور رات گزرتی ہے، سب کے بارے میں بتا دیا جاتا ہے۔ پھر یہ دوسرے آسمان پہ جاتے ہیں، پھر وہاں بھی یہی، پھر تیسرے آسمان پہ، پھر یہاں بھی یہی، دن رات پورا گزرتا ہے۔ آہستہ 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 سب سے پہلے حضرت جبرائیل علیہ السلام پھر اللہ کے حضور جب پہنچتے ہیں سدرۃ المنتہا تک، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ان سے پوچھتا ہے بتاؤ میرے بندوں کو کس حال میں چھوڑ کے آئے، کس حال میں پایا ہے؟ تو پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام ان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کو بتاتے ہیں کہ تیرا فلاں بندہ جو ہے وہ میں عبادت کرتے ہوئے چھوڑ کر آیا ہوں، وہ سجدے میں تھا، وہ یہ کر رہا تھا۔
پھر یہ بھی بتاتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کو. اچھا پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے بارے میں ان کو فرماتے کیا ہیں؟ اللہ تعالیٰ تو ان کو فرماتے ہیں کہ میں نے انہیں بخش دیا. تو حضرت جبرائیل علیہ السلام حاملان عرش فرشتوں کو بتاتے ہیں اور سب کہتے ہیں کہ فلاں فلاں شخص، فلاں عورت، فلاں مرد کے اوپر اللہ تعالیٰ کی رحمت اور اس کی مغفرت ہو. سارے حاملان عرش فرشتے جو عظیم فرشتے ہیں وہ بھی اللہ کی مغفرت اور رحمت بھیجتے ہیں. پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کو حضرت جبرائیل فرماتے ہیں کہ اے اللہ فلاں شخص کو تو گزشتہ سال میں نے بڑی عبادت کرتے ہوئے پایا تھا، لیکن اس دفعہ وہ شخص بدعتوں میں مبتلا ہو گیا ہے، احکامات سے روگردانی بھی کرنا شروع ہو گیا ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتا ہے اگر میرا یہ بندہ مرنے سے 3 ساعتیں پہلے، 3 گھڑیاں پہلے بھی توبہ کر لے گا تو میں اسے بخش دوں گا. یہ ہے وہ رحیم، یہ ہے وہ کریم. تو جبرائیل علیہ السلام فرماتے ہیں اے اللہ تیرے لیے ہی تیری تعریفیں ہیں اور الہی تو اپنی مخلوق پر سب سے زیادہ مہربان ہے. بندوں پر تو تیری مہربانی خود ان کی اپنی مہربانی سے بھی زیادہ میں ہے. تمام چیزیں، ہر چیز جنبش میں آ جاتی ہے اور کہہ اٹھتی ہے کہ الحمدللہ الرحیم، الحمدللہ الرحیم. اللہ ہمیں اپنی رحمت میں ڈھانپ لے، اللہ ہمیں اپنی رحمتوں میں بھر لے، سمیٹ لے، کیونکہ رحمت اللہ کی وہ ہے کہ جس کے بغیر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میں بھی جنت میں داخل نہیں ہو سکتا. تو ہم کیا چیز ہے؟ اللہ کی رحمت ہی ہوگی تو ہم جو ہے وہ جنت میں جا سکیں گے. یہ اللہ کی رحمتیں نہیں تو اور کیا؟ اللہ کی رحمت ہی ہے نا جو اللہ تعالیٰ سارے گناہوں کے کرنے کے باوجود بھی اگر مرنے سے 3 ساعتیں پہلے انسان اللہ سے معافی مانگ لے سچے دل سے تو اللہ سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے. اللہ ہمیں مرنے سے پہلے توبہ کرنے کی توفیق نصیب فرما دے. بہرحال بہت ہی خوبصورت یہ حدیث مجھے لگتی ہے روایت کے حوالے سے حضرت کعب بن احبار کی آتی ہے اور ایسی انسان کو موٹیویشن ملتی ہے اس حدیث سے کہ انسان کہتا ہے کہ میں تو اب کوئی بھی لیلۃ القدر کی رات جو ہے وہ میں نہیں چھوڑوں گا. انشاءاللہ اللہ ہم سب کو لیلۃ القدر بار بار دیکھنا نصیب فرمائے. تنزل الملائکۃ والروح، اور روح یعنی حضرت جبرائیل علیہ السلام بھی اترتے ہیں فیہا اس میں بإذن ربہم اپنے رب کے اذن سے. میں نے آپ کو پوری حدیث روایت بتائی. من کل امر، ہر امر کے بارے میں اس میں سارے امر احکامات فیصلے کر دیے جاتے ہیں. کیا ہوتا ہے؟ کیا حضرت جبرائیل علیہ السلام اترتے ہیں تو پھر اب تو وحی تو ختم ہو گئی، وحی کا سلسلہ بھی ختم ہو گیا، پھر جبرائیل علیہ السلام کوئی وحی لے کے اترتے ہیں؟ کیا لے کے اترتے ہیں؟ من کل امر، ہر امر کے بارے میں فیصلے لے کر اترتے ہیں حضرت جبرائیل علیہ السلام. پڑھ رہے ہیں نا ہم، تو لہٰذا اس آیت سے ہم یہ نہیں سمجھ سکتے کہ روح کے وحی پہنچانے کا سلسلہ یعنی حضرت جبرائیل علیہ السلام کے وحی کے پہنچانے کا سلسلہ آج بھی جاری ہے. اس طرح کا کوئی معاملہ نہیں ہے. دین مکمل ہو چکا ہے. الیوم اکملت لکم دینکم، آج کے دن دین مکمل کر دیا گیا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جب حجت الوداع کا موقع آیا تھا. تو پھر یہ کیا کر رہے ہیں ہم حضرت جبرائیل علیہ السلام؟ یہ وہ فیصلے لے کے اترتے ہیں جو اگلے سال کے ہونے والے سارے معاملات ہوتے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ ان معاملات کو لے کے کیا کرتا ہے؟ 1 سال کے سارے معاملات کے فیصلے آسمان دنیا پر پائے جانے والے فرشتوں کے حوالے کر دیے جاتے ہیں. ٹھیک ہے، اب یہ ہوتا ہے. اس سے پہلے کیا ہوا تھا؟ اس سے پہلے یہ ہوا تھا کہ جب لیلۃ القدر سے جب یہ قرآن نازل کیا گیا آسمان دنیا پر لوح محفوظ سے، تو پھر آسمان دنیا پہ پہنچا دیا گیا اور 23 سال کی مدت میں آہستہ آہستہ گریجولی اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک تک نازل کیا گیا تھا. لیکن جب وحی کا سلسلہ قرآن پاک کی صورت میں ختم ہوا تو پھر کیا ہو رہا ہے؟ 1 سال کے فیصلے اس وقت بھی ہوتے تھے اور اب بھی 1 سال کے اگلے سال کے فیصلے جو ہیں وہ اس میں پہنچا دیے جاتے ہیں، جو آہستہ آہستہ گریجولی اللہ کے حکم سے سارے کے سارے معاملات دنیا میں کیسے ہونے ہیں، کیا انجام پانا ہے، کوئی اچھا کرتا ہے کوئی برا کرتا ہے، کس کی زندگی ہے کس کی موت ہے، کس کو کتنا رزق ملے گا، یہ سب چیزیں اللہ کی طرف سے مقرر کر دی جاتی ہیں اور یہ بھیج دی جاتی ہیں. سلام
یہ رات کیا ہے؟ سلامتی ہی سلامتی ہے. کس چیز سے سلامتی ہے؟ ہر چیز سے. ہر چیز سے امن اور سلامتی ہی سلامتی ہے. ہی حتیٰ اس رات میں مطلع الفجر. کب تک؟ جب تک کہ فجر نہیں ہو جاتی. تو لہٰذا فجر تک یہ رات سلامتی ہی سلامتی ہے. اللہ ہمیں یہ رات جو ہے وہ پانے کی توفیق نصیب فرمائے. صدق اللہ العظیم. سورہ بینہ. سورہ بینہ مدنی صورت ہے اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ مکی ہی صورت ہے. بہرحال اس میں دونوں چیزیں آتی ہیں. مدنی بھی کہا جا سکتا ہے اور مکی بھی کہا جا سکتا ہے. حضرت عائشہ کی روایت کے مطابق اس کو مکی صورت کہا گیا ہے. اس میں بیسیکلی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے 4 موٹی موٹی باتیں بتائی ہیں. سب سے پہلے تو بعثت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد بتایا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیوں نازل کیا گیا. دوسرا اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ جو پچھلے گروہ تھے، پچھلی امتیں تھیں، ان میں اختلاف کیوں ہوا تھا. پھر بتایا گیا کہ جو پچھلے انبیاء جو تعلیم لائے تھے وہ بھی یہی تعلیم تھی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے کر بھیجے گئے ہیں. اور چوتھی بات اس کے اندر یہ بتائی گئی ہے کہ مان لینے والوں کا انجام کیا ہوگا نبی کی بات کو، اور نہ ماننے والوں کا انجام کیا ہوگا. گویا انجام کے حوالے سے ذکر کیا گیا ہے. تو پڑھتے ہیں اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے وہ کیا فرما رہے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین منفکین حتی تأتیہم البینہ. نہیں وہ تھے الذین، وہ لوگ، کفروا جنہوں نے کفر کیا، نہیں وہ تھے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، من اہل الکتابی، اہل کتاب میں سے، والمشرکین اور مشرکوں میں سے، منفکین باز آنے والے، حتی تأتیہم البینہ یہاں تک کہ آ جائے ان کے پاس بینات، روشن نشانیاں. گویا جو اہل کتاب اور مشرکین میں سے وہ لوگ جنہوں نے کفر کا رویہ اختیار کیا ہے وہ ایمان لانے والے نہیں تھے. ہرگز بھی وہ باز آنے والے نہیں تھے اپنی غلط رویوں سے، یہاں تک کہ ان کو کوئی نہ کوئی روشن نشانی نہ دیکھ لیتے. رسول، کون سی نشانی؟ رسول، ایک رسول یا کوئی بھی رسول، من اللہ، اللہ کی طرف سے آتا، یتلو، وہ پڑھتا، صحف مطہرہ، پاکیزہ صحیفے. گویا مشرکین اور اہل کتاب باز آنے والے نہیں تھے اپنی غلط کاریوں سے، جہاں تک کہ وہ کوئی روشن نشانیاں نہ دیکھ لیتے. اور روشن نشانیاں کیا تھیں؟ کہ ایک رسول آتا اللہ کی طرف سے اور وہی صحیفے پاکیزہ پڑھ پڑھ کے ان کو سناتا، یتلو کرتا. وَفِيهَا كُتُبٌ قَيِّمَةٌ، جس میں کتب قیمہ، تحریریں ہوتی، قیم، درست تحریریں ہوتی. تو بڑی خوبصورت بات بتائی جا رہی ہے کہ سب سے پہلی چیز تو سمجھ یہ آ رہی ہے کہ اہل کتاب اور مشرکوں دونوں کو کافروں کہا جا رہا ہے. ٹھیک ہے، اہل کتاب بھی کفر کرتے ہیں، مشرکین بھی کفر کرتے ہیں. ہم تو صرف کافر ان کو کہتے ہیں جو بت پرست ہوتے ہیں، جو بتوں کو پوجتے ہیں. ہندوؤں کو ہم کافر کہتے ہیں. اللہ کس کو کہہ رہا ہے؟ اہل کتاب میں سے بھی جنہوں نے انکار کیا ہے وہ کیا ہے؟ کافر ہی ہیں. تو اس زمانے میں 2 طرح کے لوگ آباد تھے نا. ایک مشرکین مکہ آباد تھے جو کہ بت پرست تھے، اور دوسرے کون تھے؟ اہل کتاب، یہود و نصارہ تھے. یہود کے قبائل کہاں موجود تھے؟ مدینہ میں موجود تھے. اور نصارہ کہاں تھے؟ جیسے کہ نجاشی کے ملک میں ہم نے پڑھا. اس کے علاوہ بھی مختلف جگہوں پہ پھیلے ہوئے تھے عیسائی. لیکن یہاں پر یہی بات بتائی جا رہی ہے، مشرکین اور اہل کتاب یہ دونوں باز آنے والے نہیں تھے. کیوں؟ کیونکہ اس وقت کی اگر سیاسی صورتحال کا جائزہ لیں، مذہبی صورتحال کا جائزہ لیں، تو حالات یہ تھے کہ دین کی شکل بگڑ چکی تھی. کوئی دین بھی اپنی اصلیت پر قائم نہیں تھا. ہر چیز میں یہودیوں نے بھی، عیسائیوں نے بھی، مشرکین مکہ نے بھی دین ابراہیم میں مختلف چینجز کر لی تھی، اور اتنی چینجز کر لی تھی کہ دین کی اصل حالت کو ختم کر دیا تھا، اس کی ساخت کو
بگاڑ دیا تھا اور اخلاقی پستیاں اتنی زیادہ آ چکی تھی کہ وہ نہایت ہی ذلت اور خواری پر کے اسفل سافلین کے درجوں تک جو ہے وہ پہنچ چکے تھے. اپنی مرضی سے وہ عبادت کرتے, اپنی مرضی سے انہوں نے طریقے بنا رکھے, جو دل کرتا اس کو کرتے, جو نہیں کرتا اس کو چھوڑتے. ہر طرح کی اجارہ داری انہوں نے مچا کے رکھی ہوئی تھی اور دین اپنی اصلی شکل جو ہے وہ ٹوٹلی ختم کر چکا تھا, اس کی شکل مسخ ہو چکی تھی. گویا مکمل لادینیت کا ایک ٹوٹل نظارہ جو ہے اس وقت موجود تھا. تو اب کیا کہا جا رہا ہے کہ ان کو بعض اس صورت سے اسی وقت آنا تھا جب ان کے پاس کوئی نبی آتا اللہ کی طرف سے اور ان کو اللہ کی طرف سے دیے گئے صحیفے پڑھ کے سناتا, جس میں درست دین موجود ہوتا, درست باتیں ہوتی. یہی کہا جا رہا ہے. تو گویا سمجھ میں کیا آ رہا ہے, اصول کیا آ رہا ہے سمجھ, کہ کوئی بھی معاشرہ جہاں پر اخلاقی انحطاط آ چکا ہو, بگاڑ اس حد تک پہنچ چکا ہو کہ اب ان کے سنورنے اور سدھرنے کی گنجائش موجود نہ ہو, تو وہ وہاں پہ جو سدھار ہے وہ کیسے آئے گا, جب تک کہ اللہ کا رسول نہ آئے اور اللہ کے رسول کے ساتھ روشن نشانیاں نہ آئیں اس صحیفے کے حوالے سے کہ یہ صحیفے اس کو لوگوں کو پڑھ کے سنائے جائیں جس میں درست دین موجود ہو. تو اب تو دین مکمل ہو چکا ہے, اب تو نبی اور کوئی آنا نہیں, آخری نبی تو آ چکے. تو اب کیا ہے ہمارے لیے اصول کہ اگر ہم کسی معاشرے میں اصلاح کا کام چاہتے ہیں, اگر ہم سمجھتے ہیں کہ کوئی معاشرہ اس حد تک بگڑ چکا ہے کہ اب اس کو صحیح نہیں کیا جا سکتا, تو صحیح کرنے کا طریقہ صرف اور صرف یہ ہے کہ قرآن ان کو پڑھ کے سنایا جائے جس میں دین قیم موجود ہے. اور کون سنائے گا؟ رسول من اللہ, اللہ کے رسول, اللہ کی طرف سے بھیجے گئے رسول. تو آج تو رسول ہے نہیں, لیکن انبیاء کے نائب کون ہیں؟ علماء ہیں. قرآن و سنت کا جو علم حاصل کرتے ہیں وہی اس قرآن و سنت کی احکامات کو جب لوگوں میں پہنچائیں گے تو انشاءاللہ معاشرے میں بگاڑ اصلاح کی طرف خود بخود آنا شروع ہو جائے گا. تو آج ہم مختلف پلاننگز کرتے ہیں, مختلف وہ ڈیٹیلز بناتے ہیں, مختلف ہم لاز بناتے ہیں کہ یہ کریں گے تو یہ ٹھیک ہو جائے گا, یہ کریں گے تو یہ ٹھیک ہو جائے گا. اللہ نے تو صاف بتا دیا ہے کہ یہ باز ہی نہیں آ سکتے جب تک کہ ان دین قیم کو پڑھ کے لوگوں کو سنایا نہیں جائے گا. قرآن پڑھ کے آج یہ سنانا شروع ہوئے ہیں. کچھ عرصے سے ہمارے ملک میں اب قرآن پڑھ کے لوگ بتانا شروع ہوئے ہیں, اور آپ لوگوں نے خود ہی محسوس کیا ہوگا کتنا لوگوں میں اویئرنیس بھی آ رہی ہے الحمدللہ. اور جہاں ایک طرف اتنا بگاڑ ہے تو دوسری طرف اتنا ہی آپ کو اصلاح کا معاملہ بھی نظر آنا شروع ہو گیا ہے. وہ جو پورا ایک دھارے میں بہہ رہا تھا ہمارا ملک, الحمدللہ اب وہاں جانے سے یہ بچتا چلا جا رہا ہے. ہو رہا ہے نا. تو دین کو پڑھ کے, قرآن کو پڑھ کے سنانا, ان پاک صحیفوں کو یہاں صحف مطہرہ کہا جا رہا ہے, یعنی کہ پاکیزہ صحیفے ہیں. یہ تو اللہ کا کلام ہے, اللہ تو خود پاک ہے. جب اللہ پاک ہے تو اللہ کی باتیں بھی پاک ہیں, لہٰذا اللہ کے کلام بھی پاک ہے. یہ صحف مطہرہ ہے. جب اللہ کی پاکیزہ باتیں انسان پڑھ کے سنائے گا تو کیا خیال ہے یہ گند سے بھرے ہوئے معاشرے کو پاکیزہ نہیں کرے گا؟ کیا یہ جو قرآن کی آیات ہے, یہ صحف مطہرہ کی باتیں ہیں, جب انسان کے گندے دلوں پہ پڑیں گی تو ان کو پاکیزہ نہیں کرے گی؟ یہ صحف مطہرہ ہے, یہ جہاں پر جاتی ہیں ہر چیز کو پاکیزہ کر دیتی ہیں. اللہ ان صحف مطہرہ سے ہمیں بھی بہترین علم سمیٹنے کی اور اپنے تزکیہ نفس کو کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. تو جہاں پر یہ کتب قیمہ کے صحیفے پڑھ کر سنائے جاتے ہیں, وہیں پر یہاں پہ سارے کے سارے معاشرے کی اصلاح بھی ہوتی ہے. یہ کتب قیمہ کیا ہوتا ہے؟ کتب قیمہ وہ باتیں جو درست ہیں, بالکل صحیح ہیں, یہی ہے نا اس کا مطلب. دیکھیں قرآن کی پوری اس میں مختلف مفسرین نے مختلف باتیں کہی ہیں. قرآن کی ہر آیت مکمل ہے, ٹھیک ہے. تو 114 آیات ہیں, تو لہٰذا اس پورے صحیفہ قرآن میں 114 کتابیں موجود ہیں, ٹھیک ہے. سورہ عصر پوری کتاب ہے,
سورہ فاتحہ پوری خلاصہ قرآن ہے کہ نہیں ہے؟ تو لہٰذا ایک ایک سورت میں پورا دین ہمارے لیے موجود ہے، 114 کتابیں ہمارے لیے موجود ہیں۔ پھر دوسری بات یہ آتی ہے کہ تمام کتب آسمانی کی جو علوم تھے، جو ان کی شریعت تھی، وہ اس الہامی قرآن مجید میں بھی موجود ہے۔ ٹھیک ہے، وہی چیزیں جو ان کی کتابوں میں تھی۔ ایک حدیث آتی ہے اور اس کے روایت مفہوم سے کیا پتہ چلتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تورات کے بدلے میں سورہ فاتحہ دیا گیا، انجیل کے بدلے میں سورہ مائدہ دیا گیا، زبور کے بدلے مجھے مسبحات دی گئی۔ مسبحات وہ صورتیں ہیں قرآن کی آخری سپاروں میں آتی ہیں جو سبحہ سے شروع ہوتی ہیں۔ انجیل زبور کے بدلے مسبحات دی گئی، اور باقی پورے قرآن سے مجھے عزت بخشی گئی۔ تو سارے دین کی جو باتیں اور جو شریعتیں تھیں، وہ جتنی دوسری کتابوں میں موجود تھی، وہ سب ہماری اس قرآن پاک میں پوری کی پوری موجود ہیں۔ زبور کے بدلے میں مسبحات دیا گیا، اور انجیل کے بدلے مائدہ، اور فاتحہ کے بدلے تورات کے بدلے فاتحہ۔ دین قیم جو ہے اس کے 3 ارکان ہیں: توحید، نماز اور زکوٰۃ۔ توحید، نماز اور زکوٰۃ، یہ دین قیم کے 3 ارکان ہیں۔ سورہ توبہ میں آیت نمبر 11 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ مترجمہ کیا ہے؟ اگر یہ مشرک لوگ ایمان لے آتے اور پھر یعنی شرک نہ کرتے اور نماز قائم کریں اور زکوٰۃ دیں تو یہ تمہارے دینی بھائی ہیں۔ اگر یہ اہل کتاب جو ہیں یہ مشرک شرک نہ کریں، نماز قائم کریں اور زکوٰۃ ادا کریں تو تمہارے دینی بھائی ہیں، تو دینی بھائی ہیں تمہارے، تو لہٰذا ان کے ساتھ بہترین معاملات اللہ سبحانہ تعالیٰ کرے گا۔ ضرورت کس بات کی ہے؟ اللہ کی توحید پر راسخ ہو جائیں اور نمازوں کو قائم کریں اور زکوٰۃ ادا کریں۔ یہ تین ہمارے دین کے بنیادی جو ہے نا وہ اوصاف ہیں، یہ ریکوائرمنٹس ہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی جاتے جو آخری باتیں زبان سے نکال کر گئے، زبان مبارکہ سے کیا فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم؟ نماز اور تمہارے زیر دست، الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، نماز اور وہ ملکت ایمانکم مطلب تمہارے جو نیچے لوگ ہیں، تمہارے انڈر جو لوگ ہیں ان کے ساتھ بہترین معاملات کرنا۔ تو زکوٰۃ ہم اپنے جیسے لوگوں کو دیتے ہیں، کس کو دیتے ہیں؟ اپنے سے کم حیثیت لوگوں کو دیتے ہیں نا۔ تو گویا اخلاقیات کی تربیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کر کے گئے تھے، اور زکوٰۃ بھی ہمیں اخلاقیات ہی کا درس دیتا ہے۔ ٹھیک ہے، حقوق اللہ بھی ہے نماز کے حوالے سے اور حقوق العباد بھی، دونوں چیزوں کو ساتھ لے کر چلنا ہے، اور یہی ہمارے دین کا پورے کا پورا نچوڑ ہے۔ تو کیا بتایا جا رہا ہے؟ آگے اب وجہ بتائی جا رہی ہے، وَمَا تَفَرَّقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، اور نہیں تفرقہ ڈالا ان لوگوں نے جن کو کتاب دی گئی تھی، إِلَّا مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَةُ، مگر اس کے بعد جب آ گئی ان کے پاس روشن نشانیاں۔ گویا تفرقہ پڑتا ہی اس وقت ہے، آتا ہی اس وقت ہے جب انسان کے پاس علم آ جاتا ہے۔ کوئی بھی جاہل شخص تو تفرقہ کی بنیاد نہیں ڈالتا، عالم ہو جاتا ہے، علم حاصل کر لیتا ہے، اپنی 2 اینٹ کی مسجد بنانے کے لیے، وہ اپنی گدی کو چمکانے کے لیے یا اپنی شہرت حاصل کرنے کے لیے، اپنی کلاس کو زیادہ بڑا اور معتبر بنانے کے لیے وہ کیا کرتا ہے؟ اپنا ایک علیحدہ فرقہ ایجاد کر لیتا ہے، اور آہستہ آہستہ فرقے بڑھتے ہی چلے جا رہے ہیں۔ اس زمانے میں بھی یہی ہوا تھا، آج بھی یہی ہو رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے نا کہ میری امت یہودیوں نے 72 فرقے ہوئے اور میری امت کے 73 فرقے ہوں گے، لیکن اس میں سے صرف ایک ہوگا جو جنت میں جائے گا، اور وہ کون ہوگا؟ اس کی کیا آپ نے بتائی تھی نشانی؟ یہ ہوگی کہ وہ قرآن کو اور میرے اصحاب کو لے کے چل رہا ہوگا، صحابہ کرام کی سنت پر ہوگا، میری سنت پر جو کہ صحابہ کرام سے چل رہی ہوگی۔ تو لہٰذا یہ تفرقہ کی بنیاد بتائی جا رہی ہے کہ علم آنے کے بعد
جو ہے وہ تفرقہ بازی ہوتی ہے. اللہم لا تجعلنا منہم، اللہ ہمیں ایسے لوگوں سے محفوظ رکھے جو اپنے آپ کو اونچا کرنے کے لیے اپنا کوئی علیحدہ فرقہ بنا لیتے ہیں. ہم کون ہیں؟ نحن لہو مسلمون، ہم صرف اور صرف اللہ کے لیے اپنی عبادت کو خالص کر کے اللہ ہی کے لیے فرما بردار مسلم ہیں. اللہ کی عبادت بھی کرتے ہیں، اللہ کے لیے اپنی عبادت کو خالص بھی کرتے ہیں اور اللہ ہی کے فرما بردار لوگ ہیں. اللہ ہم سے اور کوئی بھی نعرہ نہ لگوائے. تفرق بازی سے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے. وما امروا، اور نہیں وہ حکم دیے گئے تھے الا لیعبدوا اللہ مخلصین لہ الدین، مگر یہ کہ عبادت کریں اللہ کی خالص کرتے ہوئے اسی کے لیے دین کو. یعنی ان کو بھی یہی حکم دیا گیا تھا کہ اللہ کے لیے اپنے دین کو خالص کر کے عبادت کرو. تو گویا دین ہمیشہ سے ایک ہی رہا ہے، ہمیشہ سے ان کو بھی اللہ کے لیے اپنی عبادت کو خالص کرنے کا حکم دیا گیا تھا. توحید پہ رسوخ کا ان کو بھی حکم دیا گیا تھا. کیسے؟ حنفاء، مسلم یکسو ہو کر، مسلم حنیف ہو کر، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرح. کیسا تھا ان کا عمل؟ وَإِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمْ، انہوں نے کیا فرمایا؟ قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ، اللہ کے لیے فرما بردار ہو جا. تو انہوں نے کہا میں تو اللہ کے لیے فرما بردار ہو گیا. تو گویا جب اللہ کا حکم آئے، کوئی کام کرنا ہے، خوشی کا کرنا ہے، غمی کا کرنا ہے، اللہ کی اطاعت کا کرنا ہے، راضی برضا ہو کر اللہ کے لیے خالصتاً اللہ کے لیے جو ہے وہ اپنے عمل کو کر کے چلنا ہے. کون سے کم عمل ہے؟ وَيُقِيمُ الصَّلَاةَ، نماز کو قائم کرنا، وَيُؤْتُ الزَّكَاةَ، اور وہ دیتے ہیں زکوٰۃ. وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ، اور یہی تو ہے دین قیم، یہی تو درست دین ہے. ابھی میں نے آپ کو بتایا نا، دین قیم کی صرف 3 چیزیں. حنفاء یعنی اللہ کے لیے یکسو ہو کر توحید پہ راسخ ہو جاؤ. دوسری چیز کیا ہے؟ اقیم الصلاۃ. اور تیسری چیز کیا ہے؟ آتوا الزکوٰۃ. یہ اللہ فرما رہے ہیں ذالک دین القیمہ، یہی تو صحیح اور قیم دین ہے، درست دین ہے. ان الذین کفروا، اب کیا ہوتا ہے ہر دفعہ ایسا ہی ہوا. اللہ کی طرف سے تو پورا دین قیم آیا، ہر امتوں کے اوپر آیا، لیکن ہر دفعہ جب بھی دین آتا ہے دو طبقے بن جاتے ہیں، 2 کیٹیگریز بن جاتی ہیں. ایک مان لیتے ہیں، دوسرے انکار کر دیتے ہیں. مجھے اور آپ کو دیکھنا ہے ہم کس کیٹیگری میں آتے ہیں. اللہ فرماتا ہے ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، من اہل الکتاب، اہل کتاب میں سے، والمشرکین، اور مشرکوں میں سے بھی جنہوں نے کفر کر دیا، چاہے وہ اہل کتاب تھے یا مشرک تھے. کہاں پر ہوں گے کفر کرنے والے؟ فی نار جہنم، جہنم کی آگ میں ہوں گے. خالدین فیہا، اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے. اللہم لا تجعلنا منہم، ربنا اصرف عنا عذاب جہنم، اللہم اجرنا من النار. اولئک، یہ کون سے لوگ ہیں؟ ہم شر البریہ، بدترین مخلوق ہے. اللہ کی تخلیق میں سے اللہ خود فرما رہا ہے یہی بدترین مخلوق ہیں جو کہ شرک کر جاتے ہیں، اللہ کے احکامات سے کفر کا رویہ اختیار کر جاتے ہیں، چاہے وہ اہل کتاب میں سے ہوں، چاہے وہ مشرکین میں سے ہوں. لیکن ہوں گے کہاں وہ بدترین مخلوق؟ جہنم کی آگ میں ہوں گے. میں نے اور آپ نے اپنا اپنا محاسبہ کرنا ہے. ہم اللہ کے آنے والے احکامات سے کون سا رویہ اختیار کرتے ہیں؟ فوراً اسلمت لرب العالمین کرتے ہیں یا نہیں؟ فوراً رضی اللہ کی رضا پہ راضی ہونے والا معاملہ کرتے ہیں یا نہیں؟ ہمارا کیا رویہ ہوتا ہے؟ ہم شر البریہ میں آتے ہیں یا نہیں آتے؟ دوسری کیٹیگری کون سی ہے؟ ان الذین آمنوا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لے آئے، وعملوا الصالحات، اور اس کے بعد نیک عمل کرنے لگے. ہر جگہ ہم یہی پڑھتے ہیں، آمنوا وعملوا الصالحات، آمنوا وعملوا الصالحات، یعنی ایمان کے بغیر عمل الصالحہ بیکار ہو جائیں گے. اور ایمان اگر لے آئے ہیں اور عمل الصالحات نہیں ہے تو پھر بھی سب کچھ بیکار ہو جائے گا، ہے کہ نہیں؟ تو لہٰذا ایمان بھی لانا ہے، اللہ کو بھی ماننا ہے، اللہ کی بھی ماننا ہے، فرشتوں کو بھی ماننا ہے، اور ان کو اسی طرح ماننا ہے جیسے ان کے لیے ہمیں بتایا گیا ہے. نبیوں کو بھی ماننا ہے اور نبیوں کی بھی ماننا ہے، بالکل اسی طرح سے جیسے کہ ہمیں بتائی گئی ہیں باتیں اسی طرح مان کے چلنا ہے. عمل الصالحات ایمان کے بعد اگر ہوں گے تو پھر ہی ہمیں یہ فائدہ دینے والے ہوں گے، نہیں تو ایمان کے بغیر جتنے مرضی ہم عمل کر کے جائیں گے کن کیٹیگریز میں شامل ہو جائیں گے؟ عاملۃ ناصبہ، پڑھ کے آئے ہیں نا ہم. اور
تھک تھک کے آئیں گے، لیکن ان کو کیا کہا جائے گا؟ تسلا نارا حامیہ، جاؤ اور جا کے جہنم میں ان کو جا کے گھسیٹ کے ڈال دو۔ اللہم لا تجعلنا منہم، اللہ ہمیں ایمان کے ساتھ اعمال صالحہ نصیب فرمائے۔ ایسے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اولئک ھم خیر البریہ، یہ بہترین مخلوق ہے، اللہ ہمیں ان میں شامل فرمائے۔ اللہ ہمیں ان بہترین خلائق اور ان بہترین مخلوق میں خیر البریہ میں شامل فرما دے۔ ایک حدیث کی روایت سے ہمیں معلوم ہوتا ہے، مفہوم بتا رہی ہوں، کہ جو عام جو نیک عمل کرنے والے لوگ ہیں وہ عام فرشتوں کی طرح ہوں گے، اور جو مقرب عمل کرنے والے لوگ ہیں وہ مقربین، وہ مقرب فرشتوں کے سے بھی زیادہ اچھے ہوں گے۔ تو یہ مفہوم حدیث کا میں نے آپ کو بتایا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں خیر البریہ میں شامل فرمائے۔ اللہ فرماتا ہے ان خیر البریہ، ان بہترین مخلوق کے لیے کیا ہے؟ جزاؤہم، بدلہ ہے ان کے لیے ان کا، عند ربہم، ان کے رب کے پاس کیا بدلہ ہے؟ جنات، باغات ہیں، عدن، ہمیشگی کے باغات۔ یہ نہیں کہ آج دے دیا اور کل لے لیا، نہیں کہ تھوڑی دیر یہاں گھوم پھر لو اور مزے کر لو اور آنکھیں ٹھنڈی کرو، نہیں۔ کیسے باغات ہیں؟ عدن، اور ایک باغ بھی نہیں ہے، جنات، کہیں جنت نہیں ہے، کیا ہے؟ جنات، بہت سے باغات ہیں، ہمیشگی کے باغات ہیں، اور باغات بھی ایسے ہیں تجری، کے جاری ہوں گی، من تحتہا الانہار، ان کے نیچے سے نہریں بہ رہی ہوں گی۔ ایسے ہینگنگ گارڈنز کہ ان کے نیچے سے نہریں بہ رہی ہوں، یہ کیسے گارڈنز ہوں گے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نبی نے فرمایا نا، جنت کو جگہ نہ کسی آنکھ نے دیکھا، نہ کسی کان نے سنا، اور نہ ہی کسی دل میں اس کا گمان بھی گزرا، یعنی اس نے محسوس بھی نہیں کیا۔ یہ چند باتیں جو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں جنت کے نظاروں کی دکھاتے ہیں، ہم سوچ کر بھی یہ سوچ نہیں سکتے۔ ہم جتنا بھی زیادہ اس کے ڈیپتھ میں جائیں، ہم اس کو امیجن ہی نہیں کر سکتے کہ کیسے بڑے بڑے باغات ہوں گے، پوری زمین اور آسمان جتنی جن کی وسعت ہوگی، اور ان کے نیچے سے نہریں بہ رہی ہوں گی۔ اور نہریں بھی کون سی؟ دودھ کی، شہد کی، اور سفید صاف ستھرے نتھرے پانی کی۔ کیسی کیسی نہریں ہیں جو بہ رہی ہیں، اور پھر مختلف شرابوں کی، مختلف کلرز کی، رنگ برنگی نہریں ہیں جو جنتوں کے باغات کے نیچے سے بہ رہی ہوں گی۔ کوئی پیلی ہوگی، کوئی نیلی ہوگی، کوئی اسٹرابری کے کلر کی ہوگی، کوئی اورنج کے کلر کی ہوگی۔ کیسی کیسی نہریں ہوں گی جو بہ رہی ہوں گی، نہ کبھی ہم سوچ سکتے ہیں، نہ کبھی ہمارے گمان میں آ سکتا ہے۔ اللہ ہمیں ان نعمتوں کا حریص بنا دے، اللہ ہمیں ان نعمتوں کو حاصل کرنے کی توفیق نصیب فرما دے، اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کی طلب ہمارے اندر پیدا کر دے، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ان کا حقدار بھی بنا دے۔ اور پھر کیا ہے؟ یہ نہریں بہ رہی ہوں گی، اور پھر یہ خیر البریہ خالدین فیہا ابدا، یہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے بھی۔ یہ نہیں کہ بس جاؤ اور دیکھ کے آ جاؤ، کہ ہم جاتے ہیں اور ناردرن ایریاز میں اور ایک ہفتہ یا 10 دن یا 15 دن یا مہینے کی چھٹی گزار کے اور ہم واپس اپنے اپنے گھروں کو پلٹ آ رہے ہیں، نہیں۔ جب وہاں جاؤ گے یہ سب کچھ ملے گا، وہاں ہمیشہ ہمیشہ رہو گے، ابدا۔ کیا ہوگا؟ اس سے زیادہ بڑی چیز بھی ملے گی تمہیں، اس سے بھی زیادہ بڑی چیز جنتیوں کو، اس سے بھی زیادہ بڑی چیز۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ پوچھیں گے، کہو میں جنتی ہوں، تم لوگ خوش ہو؟ تو اللہ جنتی کہیں گے، ہاں اللہ تم نے ہمیں ہر چیز دے دی، ہم تو بہت خوش ہیں۔ اللہ فرمائے گا، نہیں، میں تمہیں اس سے زیادہ اچھی چیز دوں۔ پوچھیں گے جنتی، اللہ اس سے اچھی اور چیز کیا ہو سکتی ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرمائے گا، میں نے تو تمہیں ابھی اچھی چیز دی ہی نہیں، اب تو میں تمہیں اپنی اچھی چیز دینے لگا ہوں۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ وہ پردوں کو ہٹا کے اپنا دیدار جنتیوں کو کرائیں گے۔ وہی آ رہا ہے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہوا، وہ اللہ سے راضی، اللہ اپنا دیدار کرائے گا۔ اللہم اجعلنا منہم، اللہ ہمیں ان لوگوں میں شامل فرمائے جو اللہ کا دیدار کرنے والے ہوں گے۔ کچھ جنتی ایسے ہوں گے جو روزانہ صبح شام اللہ کا دیدار کریں گے، اللہ ہمیں ان میں بنا دے۔ کچھ لوگ ہوں گے جو ہر روز ایک مرتبہ کریں گے، کچھ وہ ہوں گے جو جمعے کے جمعے کریں گے، کچھ سال میں ایک مرتبہ، کچھ بس زندگی میں ہی ایک مرتبہ اللہ کا دیدار کریں گے۔ اور جب اللہ کا دیدار ہو جائے گا تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کو طرف دیکھتے رہیں گے، دیکھتے رہیں گے، دیکھتے رہیں گے، اور ایک جگہ آتا ہے کہ 50,000 سال اسی طرح گزر جائیں گے، اور پھر جب ان کو دم سے ہوگا تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ ان سے پوچھیں گے،
اب تو خوش ہو. تو وہ کہیں گے اللہ سبحانہ تعالیٰ اب تو ہمیں کچھ اور چاہیے ہی نہیں, یعنی جنت کی بھی اب ہمیں کوئی نعمت نہیں چاہیے. تو اب اللہ ان سے فرمائے گا میں تم سے راضی ہوں, تم مجھ سے راضی ہو. یہ ہے وہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. اللہ ہمیں ان لوگوں میں شامل فرما دے. یہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کون تھے؟ صحابہ کرام تھے. ہم کیسے صحابہ, ہم رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ بنیں گے؟ تب بنیں گے نا جب ہمیں معلوم ہوگا کہ صحابہ کرام کیا کرتے تھے, جب ہمیں معلوم ہوگا کہ وہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ بنے کیسے تھے, جب ہمیں معلوم ہوگا کہ صحابیات کون کون سے درجوں پر تھی, کیا کیا اعمال تھے, کس کس وقت وہ کیا کیا کرتی تھی, کیسی بیویاں تھیں, کیسی مائیں تھیں, کیسی بہنیں تھیں, اور کیسی وہ مسلمان بیٹیاں تھیں. جب ہمیں ان کی سیرتوں کا پتہ چلے گا تبھی تو ہم ان کی کیٹیگریز پر پہنچیں گے نا. اللہ ہمیں ان کی سنتوں کو, سیرتوں کو جاننے کی توفیق بھی نصیب فرمائے. ذالک لمن خشی ربہ, یہ اس کے لیے ہوگا جو اللہ سے ڈر ڈر کے زندگی گزارتا تھا. جو اللہ سے ڈر کے زندگی گزارے گا اسی کے لیے من پسند آخرت ہوگی. جو اپنی من پسند زندگی گزارے گا پھر اس کے لیے تو ناپسند ہی آخرت ہوگی. اللہ سے ڈر ڈر کے زندگی گزارتے تھے, اللہ کی رضا میں دنیا میں راضی رہتے تھے. اللہ ان سے کہے گا تم میری رضا میں راضی تھے, میں تمہارے ساتھ آج راضی ہوں. تم ڈر ڈر کے زندگی گزارتے تھے. کیوں ڈر ڈر کے زندگی گزارتے تھے؟ کیونکہ ان کو معلوم تھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ 2 خوف اور 2 بے خوفیاں جمع نہیں کرے گا. جو دنیا میں بے خوف زدہ رہے گا وہ آخرت میں اللہ سے بے خوف کرے گا. ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون ان کے لیے ہوگا. اور جو دنیا میں بے خوف جو کہ زندگی گزارے گا, ماں در پدر آزاد, جو مرضی دل چاہ رہا ہے کھاؤ پیو جیو موج سے زندگی گزارو, اپنے مزے کرو, نہیں, اس کے لیے پھر کیا ہوگا؟ 2 خوف اور 2 بے خوفیاں تو جمع نہیں ہوں گی. وہ دنیا میں بے خوف تھا, آخرت میں اس کو خوف زدہ کریں گے. اللہم لا تجعلنا منہم. اللہ سبحانہ تعالیٰ بڑی ہی خوبصورت بات ہمیں فرماتے ہیں کہ یہ ان کے لیے ہوگا جو زندگی ڈر ڈر کے اللہ سے گزار رہے ہوں گے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں زندگی ڈر ڈر کے تقویٰ کے ساتھ بسر کرنے کی توفیق نصیب فرما دے. اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنا خوف عطا فرمائے, اپنا تقویٰ عطا فرمائے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کو وہ آنسو بہت محبوب ہیں جو خوف خدا کی بدولت گرتے ہیں. حدیث بتاتی ہے کہ جو خوف خدا سے گرنے والے آنسو جس چہرے کو چھو لیتے ہیں اس چہرے پر جہنم کی آگ حرام ہو جاتی ہے. خوف خدا سے گرنے والا آنسو کا ایک قطرہ چاہے وہ مکھی کے سر کے برابر بھی ہو, اگر وہ چہرے کو چھو لیتا ہے تو اس چہرے پر جہنم کی آگ حرام ہو جاتی ہے. اللہ کا خوف اللہ ہمیں عطا فرمائے, اللہ ہمیں اپنا تقویٰ عطا فرمائے, اللہ ہمیں زندگی اپنی خشیت کے ساتھ گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے. ہمیں ان لوگوں میں شامل فرمائے جن کے لیے قرآن میں آتا ہے جو دیتے ہیں اور دل ان کے لرزتے رہتے ہیں. وجلت قلوبہم کا معاملہ ہوتا رہتا ہے کہ پتہ نہیں اللہ کو قبول ہوا کہ نہیں, پتہ نہیں اللہ اس سے خوش ہوا بھی کہ نہیں. اللہ ہمیں اپنا خوف بھی عطا فرمائے, اپنی خشیت بھی عطا فرمائے, اور بہترین تقویٰ کے ساتھ زندگی بسر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. صدق اللہ العظیم. آمین ثم آمین. وہ پڑھ لیں گے تو اور بھی اچھا ہے. میں نے پچھلی کلاس میں بھی سمجھایا تھا کہ 2 نفل پڑھنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ